सबसे पहले गुजारिश करूंगा कि इस प्रोग्राम को फैमिली में ना देखें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है फैमिली में देखने वाला नहीं है। उस लड़के के साथ 1 महीना यहाँ गुजारा मरी में। हाँ जी। ठीक है। तो वो मुझे छोड़ के चला गया। तो वो टाइम ऐसा था कि ना मैं अपने घर जा सकती थी, ना मैं कुछ और कर सकती थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर उनको रुसवा मुझे करके आई ये थी। बताएं कि जो लोग आते हैं मसलन इस धंधे के लिए, तो वो आपको ले जाते हैं, वो कहाँ पर ले जाते हैं? कोई होटलों में ले जाते हैं, घरों में ले जाते हैं? कौन कौन सी मकामात जो है आपको ले जाते हैं? कुछ लोग अपने फार्म हाउसेस पे ले जाते हैं, कुछ लोग होटल में लेके चले जाते हैं और कुछ लोगों की अपनी अपनी मर्जियाँ होती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान दिलशाद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं दिलशाद अली टीवी। नाजरीन, माजरत के साथ आज ये प्रोग्राम मैं नशर करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं माजरत कर रहा हूँ, अगर इस प्रोग्राम को आप फैमिली में, बच्चों में देख रही हैं तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूँगा कि इस प्रोग्राम को फैमिली में ना देखें, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है फैमिली में देखने वाला नहीं है। और माजरत के साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये मरी के पहाड़ हैं, ये देख सकती हैं। इधर कैमरामैन को कहूँगा कि ये दिखाएं, ये दरख्त हैं, ये साइडों पे भी दिखाएं। और ये इधर खाई है बिल्कुल, ये आगे देखें लाइटें वगैरह नज़र आ रही हैं, वो सामने घर हैं, ठीक है। और ये वो बोर्ड भी लगा हुआ है, देख सकते हैं, मरी 4 किलोमीटर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने देखा है कि ये एक खतून यहाँ पर बैठी हुई थी। तो माजरत के साथ मैं ये प्रोग्राम नशर नहीं करना चाहता था। जब मैंने इनकी स्टोरी सुनी है, दुखी स्टोरी सुनी है, मेरे दिल को तकलीफ़ हुई है, तो मेरे दिल ने कहा है कि इनकी जो आवाज़ है आप तमाम लोगों तक पहुंचाना जो है वो मेरा फ़र्ज़ है। तो मैंने ये पीछे गाड़ी लगाई है, कैमरामैन को कहूँगा कि गाड़ी भी दिखा सकते हैं मेरी, ये साथ ही गाड़ी लगी हुई है, ये मेरी गाड़ी लगी हुई है। और मैंने सबसे पहले इनसे मुखातब हुआ हूँ, मैंने देखा है कि ये यहाँ पर अकेली बैठी हुई थी, इस फुटपाथ पे बैठी हुई थी। तो मेरे दिल में एक तजस्सुस पैदा हुआ है, दिल में ख़याल पैदा हुआ कि मैं पूछूं तो सही कि ये रात के तकरीबन 11:30-12 का टाइम हो चुका है, यहाँ पर बैठी हुई हैं, क्या इनकी ऐसी मजबूरी है? और रो भी रही थी, परेशान भी थी। पहले तो ये बताने से जो है नहीं बता रही थी अपनी जो मजबूरी थी, अपने जो मामलात थे, ये बता रही थी कि आपको क्या इशू है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि इनकी जानिब बढ़ने की, कि क्यों ये यहाँ पर बैठी थी, क्या इनकी ऐसी मजबूरी है। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ इनकी जानिब बढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं बाजी? ठीक हूँ मैं। अच्छा, मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, सख्त सर्दी भी है, मैंने भी देखा है, मेरा भी जिस्म कांप रहा है। और इर्द गिर्द पहाड़ भी हैं, जंगलात है, इधर भी झाड़ियाँ हैं, इधर भी झाड़ियाँ हैं, हर तरफ जंगल ही जंगल है। तो आप यहाँ पर क्यों बैठी हुई हैं? क्या आपकी ऐसी मजबूरी है? इंसान को उसका पेट, उसकी भूख मजबूर कर देती है काम करने पे। तो मेरी मजबूरी है जो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने काम के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी कह रही थी कि मैंने नहीं ये प्रोग्राम करना, पर आपके मजबूर करने पे मैंने जी। आपसे बात करने के लिए मैं रज़ामंद हुई हूँ। तो अभी भी मैं बात नहीं कर पा रही हूँ आपसे। तो देखें, बात करेंगी, कोशिश करेंगी हमारे व्यूवरों तक, हमारे नाजरीन तक। देखें, जब तक वो मिसाल है एक कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, माँ भी दूध नहीं देती। जब तक आप किसी को बताएंगी नहीं, मजबूरी नहीं बताएंगी, अपना मामला किसी के आगे जाहिर नहीं करेंगी, तो किसी को क्या पता चलेगा, हैं? नाजरीन, यकीन माने, माजरत के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, और मैंने इनको यकीनन मजबूर किया है प्रोग्राम के लिए, और अल्लाह के फ़ज़ल से मैंने इनकी मदद भी करनी है जो मेरी तौफ़ीक होगी। तो अच्छा, मुझे बता रही थी कि आप के मजबूरी की वजह से आप बैठी हैं, आगे। तो मेरी मजबूरी ये है कि मैं यहाँ आती हुई लड़कियों को, जो कि मुझे लगता है कि जिनको ज़रूरत है काम के लिए, और जो मेरी तरह ही हैं, जो मजबूर होती हैं, काम के लिए जाती हैं बाहर, लेकिन उनको वैसी इज़्ज़त, वैसा काम नहीं मिलता जैसी वो चाहती हैं, जैसी आजकल मर्दों को मिलती है। क्योंकि मर्द और औरत में बड़ा फ़र्क है जो इस माशरे में किया भी जाता है। तो मर्दों को तो काम मिल जाता है आसानी से, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं, उनकी इज़्ज़त का कुछ नहीं होता, औरतों का बड़ा होता है। तो जब हम काम ढूंढने के लिए जाते हैं तो पहले हमारी इज़्ज़त को ही देखा जाता है। तो मैंने इसी चीज़ को ना अपनी ताकत बना लिया। तो मैंने, जो लड़कियां कमज़ोर होती हैं, मैं उसी को फिर अपना रोज़गार बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या आपकी ऐसी मजबूरी है, और आप मुझे ये बताएं कि आपकी एज कितनी है?
میری ایج ہے 25 سال. 25 سال ایج ہے. ہاں جی. اور آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میں ایف اے کیا ہوا ہے میں نے. ایف اے کیا ہوا ہے. ہاں جی. یعنی کہ پڑھی لکھی ہیں. ہاں جی. ہاں جی. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کتنا عرصہ ہو گیا ہے تقریباً آپ کو اس فیلڈ میں کہ آپ ایسے بیٹھ کے جو ہے یہ کرتی ہوتی ہیں؟ میں یہ شروع سے نہیں کام کر رہی، نہ میرا یہ شوق تھا کہ میں یہی کام کروں. ظاہر ہے میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی ہوتا ہے کہ میں عزت سے کماؤں، لیکن 6 مہینے پہلے میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا جس نے مجھے مجبور کر دیا یہ کام کرنے پہ، جس کی وجہ سے میں یہ کام کر رہی ہوں. مثلاً کیا ایسے ہوا ہمارے ویوروں کو بتائیں ادھر کیمرے میں دیکھ کے. 6 مہینے پہلے میں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے ایک لڑکے کے لیے یہاں اسلام آباد آ گئی. اچھا. اور 1 مہینہ میں اس کے ساتھ رہی. تو اسلام آباد رہی ہیں، مری میں رہی ہیں؟ ہاں جی، اسلام آباد مری میں رہی ہوں اس کے ساتھ میں. تو دیکھو اسلام آباد وہ الگ سٹی ہے، ٹھیک ہے. اس ٹائم آپ مری کی حدود میں ہیں، کیونکہ اب سننے میں آیا ہے کہ یہ پہلے راولپنڈی کی یہ تحصیل تھی، اب سننے میں آیا ہے کہ یہ ضلع بن چکا ہے. اب اس ٹائم جو حدود ہے نا آپ مری کی حدود میں ہیں. دراصل آپ سے بات کرتے ہوئے مجھے میرے لفظ بھی ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ میں آپ سے کیا بات کروں، لیکن آپ بہتر سمجھ رہے ہیں. ابھی بھی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں کہ میں کیسے بتا رہی ہوں. مجھے بھی پتہ چل رہا ہے کہ میں یہ بات کروں گی تو بڑے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو. تو آپ کے مجبور کرنے پہ جیسا کہ میں نے بتایا میں بتا رہی ہوں. تو میں نے اس لڑکے کے ساتھ 1 مہینہ یہاں گزارا مری میں. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تو وہ ٹائم ایسا تھا کہ نہ میں اپنے گھر جا سکتی تھی، نہ میں کچھ اور کر سکتی تھی، کیونکہ میں ظاہر ان کو رسوا کر کے آئی تھی، تو انہوں نے مجھے رکھنا تو نہیں تھا. یعنی کہ گھر سے بھاگ کر اس کے ساتھ شادی کی تھی؟ ہاں جی، شادی کی تھی اور یہاں 1 مہینہ میں اس کے ساتھ رہی تھی مری میں. تو پھر وہ جب چلا گیا تو میں نے کام کرنا چاہا کہ میں کام کروں، چلے میں عزت سے کماؤں، اپنے لیے سٹینڈ دوں. تو میں نے بڑی جگہ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کی، میں گئی بھی، لیکن نہ مجھے وہاں سے وہ عزت وہ کام نہیں ملا جو مجھے ملنا چاہیے تھا، جو میرا حق تھا. میں جہاں بھی کام کے لیے گئی ہوں، مردوں نے وہاں پہ ظاہر ہے مرد ہی ہوتے تھے کام کے لیے، تو انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں ان سے کوئی اور آگے بات ہی نہیں کر پاتی تھی. وہ ایسے دیکھتے تھے، بات ہی اس طرح سے کرتے تھے کہ نہ بات ہی ان کی ختم ہوتی تھی کہ تم ہمارے ساتھ کمرے میں چلو، یا یعنی کہ وہ غلط ڈیمانڈ کرتے تھے. ہاں غلط ڈیمانڈ کرتے ذرا تھے. کھل کے بتائیں، کیونکہ دیکھیں ایک تو ہمارے معاشرے کو بھی پتہ چلے، ٹھیک ہے، اور آپ کس کس جگہ پر جاب کرنے گئی ہیں یہ بھی ذرا واضح طور پہ بتائیں، اور کیا کیا وقوع ہوا ہے. میں نے کال سینٹر میں اپلائی کیا، وہاں پہ میں جاب کے لیے گئی. تو وہاں پہ نا مینیجر سے میں نے انٹرویو کیا، تو انہوں نے کہا، انہیں نا بتا دیا کہ میں مجبور ہوں یہ وہ. تو میں نے ان کے سامنے اپنی مجبوری رکھی، تو انہوں نے انسانیت دکھانے کی بجائے مجھے کہا ٹھیک ہے، میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا، آپ کو اچھی سیلری دوں گا، یہ کام آپ میرے ساتھ کر لو تو میں آپ کو اچھی پوسٹ پہ رکھوں گا. ٹھیک ہے. تو میں نے یہ کام نہیں کیا، میں نے دوبارہ 2-3 جگہ اپلائی کیا، تو وہاں پہ بھی مجھے یہی جواب ملا. تو جب میں نے کہا اسی چیز میں پیسہ ہے، اسی چیز میں یہ سب کر رہے ہیں، تو پھر کام چھوڑ کے بندہ یہی کام کر لے. یعنی کہ پھر آپ نے جب دیکھا ہے کہ ہر جگہ پہ یہی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، پھر آپ خود ہی یعنی کہ یہ فیلڈ جوائن کی ہے. ہاں جی، ظاہر ہے جب میں اتنی جگہ کام کے لیے گئی ہوں، میں نے اپلائی کیا، عزت سے کمانا چاہا، جب مجھے وہ عزت وہ وقار نہیں ملا، تو پھر میں نے کہا جب یہی لوگ چاہتے ہیں، یہی لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں عورت ہی چاہیے، تو پھر ٹھیک ہے، عورت ہی سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، دیکھیں کام تو یہ برا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ کو یہ کام کیسا لگتا ہے، برا لگتا ہے یا اچھا لگتا ہے؟ ظاہر ہے یہ کام میں کچھ شوق سے تو کر نہیں رہی ہوں، اپنی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں، کیونکہ میں پیچھے اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جا سکتی ہوں. تو مجھے بھی پتہ یہ گناہ ہے، تو میں گناہ ان کے لیے جو اپنی خوشی سے کرتے ہیں، میں اپنی خوشی سے نہیں کر رہی ہوں، مجبوری میں کر رہی ہوں. تو اجر اور جزا اللہ نے دینی ہے. تو باقی میں کوشش کروں گی، آپ نے بھی جیسا کہ کہا کہ آپ میری مدد کریں گے، میرے لیے سٹینڈ لیں گے، تو میں پھر آپ کے لیے بھی دعا کروں گی، اور میں اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کروں گی، اور میں چاہوں گی کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں. آپ پکی بات کریں کہ پکی توبہ اگر آپ کرنا چاہتی ہیں، پکی توبہ، ٹھیک ہے، پکی سچی، ہمارے ویوروں کو بھی بتائیں اور آن کیمرے میں بتائیں، پکی توبہ کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں
پھر میں آپ کے لیے کوئی سٹیپ لے سکتا ہوں. ہاں جی، جتنا آپ نے مجھے اعتماد دلایا، جتنی دیر آپ نے یہاں پہ میرے ساتھ بات کی ہے، میں کتنی دفعہ آپ سے دور جانے کی کوشش بھی کی، لیکن آپ میرے پاس آئے ہیں، آپ نے مجھے سمجھایا ہے، تو میں کافی سیٹسفائی ہوں اس چیز سے. تو میں دل سے توبہ کروں گی. تو باقی آپ کے لیے بھی دعا کروں گی اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بنا کے آپ کو میری زندگی میں بھیجا کہ میں ان چیزوں سے سائڈ پہ ہو جاؤں. تو باقی دل سے میں اس چیز کے لیے ہوں کہ میں نیکسٹ یہ کام نہیں کروں گی. اچھا مجھے یہ بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے الفاظوں پر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے کہ نیکسٹ ٹائم نہیں کروں گی، مجھے یہ بتائیں آپ رہتی ہوٹلوں میں ہیں یا کسی گھر میں رہتی ہیں مری میں؟ میں جیسے مجھے کوئی کسٹمر ملتا ہے تو اس سے مجھے پیسے ملتے ہیں، تو میں ظاہر ہے پیسے اتنے تو نہیں ہوتے کہ میں اپنے لیے گھر لے سکوں، تو میں بھی رینٹ پہ کمرہ لے کے رہ لیتی ہوں. رات ویسے گزر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب مجھے کوئی کسٹمر مل جاتی ہے تو رات گزر جاتی ہے، پھر صبح کے ٹائم سارا دن پھر یہاں پہ بیٹھ کے ایسے ٹائم گزارتی ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ آتے ہیں مثلا اس دھندے کے لیے تو وہ آپ کو لے جاتے ہیں، وہ کہاں پر لے جاتے ہیں؟ کوئی ہوٹلوں میں لے جاتے ہیں، گھروں میں لے جاتے ہیں، کون کون سی مقامات جو ہے آپ کو لے جاتے ہیں؟ کچھ لوگ اپنے فارم ہاؤسز پہ لے جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوٹل میں لے کے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کی اپنی اپنی مرضیاں ہوتی ہیں. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. تو اپنی یعنی اپنی کہ مرضیوں کے حساب سے سب چلتے ہیں، کوئی ایسی اسپیسیفک جگہ نہیں ہوتی. صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے. اچھا مجھے یہ بتائیں بیسیکلی آپ کا جو علاقہ ہے وہ کون سا ہے؟ کس علاقے سے آپ، کس شہر سے آپ تعلق رکھتی ہیں؟ ویسے تو میں کشمیر کی ہوں، پر میں آپ کو علاقہ نہیں بتاؤں گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والدین ہیں، تو میں نہیں چاہتی کہ کشمیر سے تعلق ہے؟ ہاں جی، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے ان کا نام خراب ہو. آگے میں نے ان کی عزت بہت خراب کی ہے، تو میں نام لے کے اور نہیں خراب نہیں کروں. بتائیں تو صحیح، ہمارے ویوروں کو پتہ چلے کہ کشمیر کون سے علاقے سے. کشمیر تو بہت بڑا ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ میں معذرت نہیں بتا سکتی آپ کو، تو آپ کے کہنے پہ میں نے اتنا انٹرویو دیا، تو آپ بھی میری اس چیز کو سمجھیں کہ میں نہیں بتا سکتی. چلیں کوئی بات نہیں. ناظرین بالکل میں بھی زیادہ فورس نہیں کرتا، ٹھیک ہے. ان کی گفتگو ناظرین آپ نے سماعت کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چلتا پھرتا روڈ ہے، ٹھیک ہے، اور کتنی خوبصورت، یقین جانا یہ بہن ہے. کیمرہ مین کو کہوں گا کہ قریب آ کے یہ علاقہ بھی دکھائے، جھاڑیاں بھی دکھائیں، ٹھیک ہے. کیمرہ مین سے اسپیشلی طور پہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں، یہ پہاڑ ہیں سارے، ٹھیک ہے، اور آگے یہ مری کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر، یہ مری 4 کلومیٹر، ٹھیک ہے. اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ بھی میرے خیال سے جھیکا گلی سے کہتے ہیں میرے خیال سے، ٹھیک ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے لائٹیں بھی چل رہی ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی دیکھیں تو سارا جنگل ہی جنگل ہے. یہ دیکھیں یہ سارے یہاں پر اونچے اونچے پہاڑ ہیں، جہاں تک آپ کیمرہ ماریں گے پہاڑ ہی پہاڑ ہیں. سردی بہت زیادہ ہے، اور ابھی میں چلتا ہوں بہن صاحبہ کی جانب. کوشش کرتا ہوں کہ کچھ آپ لوگوں کے دیے ہوئے مال میں سے ان کی میں تھوڑی سی ہیلپ کرتا ہوں، تاکہ یہ اس ہیلپ کی وجہ سے یہ ناظرین یہ میری بہن پکڑیں، اور تھوڑی سی اور بھی کرتا ہوں، تھوڑی سی اور، کیونکہ میرے پاس بھی تھوڑا سا فنڈ ہوتا ہے. یہ 8,000 روپیہ ان کی میں نے یہ ہیلپ کی ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا میرے پاس کیش اتنا تھا جیب میں، باقی ATM کی یہاں پر سہولت نہیں ہے. تو یہ میری بہن آپ کو دیے ہیں، اور میری ذاتی طور پہ خواہش ہے، دیکھیں زندگی بھر کی جو گارنٹی ہے، کیمرے کی طرف ذرا دیکھیں، زندگی بھر کی جو گارنٹی ہے وہ میں نہیں دے سکتا. فی الوقت جو مجھ سے توفیق تھی وہ میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اور میں آپ سے یہ وعدہ کرواؤں گا کہ جب تک یہ پیسے ختم نہیں ہوتے آپ نے برائی نہیں کرنی. ہاں جی، انشاءاللہ نہیں کریں گے، جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا، اللہ تعالیٰ سے بھی وعدہ کیا، تو نہیں کروں گی. جب آپ میرے لیے اتنی مدد کر رہے ہیں تو میں کوشش کروں گی کہ میں ایسا کام نہ کروں. جی ناظرین ابھی جو ہے ان کی تھوڑی سی ہیلپ کی ہے، ٹھیک ہے، جو میری توفیق تھی، اور زندگی بھر کے لیے میں ان کی گارنٹی نہیں اٹھا سکتا. ہاں آپ لوگ اگر میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اس کام کے لیے شراکت داری رکھنا چاہتے ہیں، پھر جو ہے آپ لوگوں کے تعاون سے
ان کا جو راشن ہے، ان کی جو ہیلپ ہے، ان کی جو بھی ضروریات زندگی ہے وہ میں پوری کر سکتا ہوں۔ تو اس طرح پھر جو مجھ سے توفیق تھی وہ میں نے ان کی ہیلپ کر دی ہے، اور میں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی ہے کہ میری بہن جب تک یہ پیسے ختم نہیں ہوتے آپ نے برا کام نہیں کروانا، جب ختم ہو جائیں گے پھر تو مجبوری ہے۔ تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہی ہے، دیکھیں آپ لوگ برے کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اگر ایسے نیکی والے کام میں خرچ کریں گے، کسی بہن بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے بچائیں گے، کسی کی بہن بیٹی کی زندگی نیلام ہونے سے، عزت نیلام ہونے سے آپ بچائیں گے، تو میرے خیال سے اس سے بڑھ کے کوئی کام نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہے۔ تو ہر انسان جو ہے اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ نیک عمل کرتا ہے، اور میرے خیال سے یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے۔ یقین جانے خوبصورت سی دیکھیں، ان کا کہنا ہے کہ کشمیر سے میرا تعلق ہے، لیکن کشمیر کا انہوں نے علاقہ نہیں بتایا، انہوں نے راز رکھا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے یہ کشمیر کون سے علاقے سے ان کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ 6 مہینے سے یہ گھر سے بھاگی ہے کسی دوست کے ساتھ، مہینہ تقریباً اس کے ساتھ رہی ہے، پھر وہ بھی چلا گیا ہے۔ مری کے ہوٹل میں انہوں نے جو ہے یہ عرصہ گزارا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ دوسرے کام میں، غلط کام میں مبتلا ہو گئی ہیں مجبوری کے بحث، ٹھیک ہے۔ تو میری خواہش یہی ہے کہ ان کے لیے پراپر حل کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین، جو پیسے والے لوگ جن کے پاس توفیق بھی ہے، بینکوں میں بیلنس پڑا ہوا ہے، وہ غریب لوگوں کے لیے خرچ نہیں کر سکتے، تو میرے خیال سے قیامت والے دن ان کو حساب دینا ہوگا، کیونکہ یہ پیسہ بھی آزمائش ہے انسان کے لیے۔ ہاں جس کے پاس نہیں ہے مجبور ہے تو وہ مجبوری ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے تو مجبوری ہے، غریب بندہ ہے تو مجبوری ہے۔ ہاں جو صاحب استطاعت ہیں، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، ان کو پیغام بھی پہنچ رہا ہے، ان کو میسج بھی پہنچ رہا ہے، پھر بھی وہ اس معاملے میں خرچ نہیں کرتے، تو پھر میرے خیال سے قیامت والے دن ان کو حساب دینا ہوگا۔ تو انہی جملوں کے ساتھ اپنے میزبان دلشاد حسین کو اجازت دیں، ملیں گے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔